अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी भी इख्तिसासी शोबे की इख्तिसासी शख्सियत यानी स्पेशलाइज्ड जो है उनको यहाँ मदऊ करते हैं और हम उनसे सवालात रखते हैं जो अवामी दिलचस्पी के हैं और जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसी के हम चाहते हैं कि वही सवालात आपको आसान ज़बान में बात करके आप तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम मिले। आज का एक ख़ास रुख से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम सिर्फ बीमारी के एतबार से नहीं कर रहे हैं कि हम कोई डिज़ीज़ को डिस्कस कर रहे हों, डॉक्टर्स के मसाइल को डिस्कस कर रहे हों, बल्कि हमारा आज सबसे बड़ा अहम ये प्रोग्राम इसलिए भी है कि हम कोरोना में काम करने वाले जो रजीम है, जो 19 कोरोना ज़ाहिर 19 से शुरू हुआ और आज तक जो है हम इस कर्ब में, इस इब्तला में मुब्तला हैं, ये तो अपनी जगह पे है। लेकिन इसके जो इसके हीरोज़ हैं, जिन्होंने फ्रंट लाइन पर ये जो है महाज लड़ा है, ये फ़ौजियों से आप कहते हैं कि हमारे जो है बहुत सारे फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हैं, लेकिन मरीज़ों की ज़िंदगी बचाने वाला ये इनका दो तरफ़ा जो है इनका मुकाबला था। एक तो इंसानों की जानें बचाना और दूसरे जो है वो बदतरीन दुश्मन को शिकस्त देना यानी कोरोना को, जिस पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी और बड़े बड़े ममालिक इसमें मुब्तला रहे और बड़ी हज़ीमत का सामना उनको करना पड़ा। आज मैं अपने एक हीरो को यहाँ मैंने मदऊ किया है। कोरोना वायरस के दौर में आपने JPMC के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के जो एक वार्ड रहा, स्पेशल बनाया गया था इसके लिए कि कोरोना का इलाज किया जाए। वो जो स्पेशलाइज्ड थे अपने अपने शोबों के, उनको भी वहाँ तैनात किया गया, उनकी पोस्टिंग की गई और जो अफरा तफरी थी, जो बेचैनी थे, अवाम जो है परेशान थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब नफ्सा नफसी थी उस दौर में एक ऐसा तबका जिसे आप मेडिक्स या पैरामेडिक्स कह सकते हैं, हम उनके बहुत ममनून हैं, एहसानमंद हैं, जिस तरह खुलूस से उन्होंने इस सूरत हाल का मुकाबला किया। एक मिसाल हमने उठाई है आपके लिए, उसी सफ से फ्रंट लाइन सबसे हमने उठाई है, हर अव्वल दस्ते से हमने उठाई है। JPM से ताल्लुक़ है डॉक्टर ज़ीशान अली है, एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिसिन के, मेडिकल यूनिट 3 से आपका ताल्लुक़ है, वार्ड 7 में आप अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। डायबिटीज़ एंड लीवर डिजीज़ के आप एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं और उसका इलाज भी आप बड़ी शद्दोमत से करते हैं। जो हमारे मुशाहदे में आया है वो कीनली इंटरेस्टेड रहते हैं अपने मरीज़ों में और उनके इलाज के सिलसिले में। डॉक्टर साहब, हम अब न सिर्फ आपका खैर मकदम करते हैं बल्कि सलाम करते हैं, सलूट करते हैं आपको कि फ्रंट लाइन पर जो है आपने जहाद किया और इंसान की जान बचाने का जहाद आपने कौम को जो है बचाया। और कंपैरेटिव आप देखें इंडिया के मुकाबले में, दूसरे ममालिक के मुकाबले में, खित्ते के ममालिक में, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव अप्रोच नज़र आई है कि हम एक बहुत बड़े सामने से हादसे से बच गए। बावजूद ये कि हम मुतासिर ज़रूर हुए हैं, लेकिन आपकी कोशिशों से हम तो यही कहेंगे, आप हमसे इत्तेफाक करें न करें, अल्लाह को तो शामिल हाल है हर सूरत में, वही मुश्किल डालता है और मुश्किल में आसानी भी वही पैदा करता है। हम अंदर की दुनिया से बात कर रहे हैं इस वक्त, हम एहसास के एक डॉक्टर के एहसासात को शेयर करना चाहते हैं कि वो मौत के सामने खड़ा है, उसके साथी भी खड़े हैं, ना उनकी जहन सादी हुई, ना ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा ऐसा सूरत हाल आई है कि जिसके आप आदी होते हैं, जिसकी आपको जो है तैयारी होती है, प्रैक्टिस में होते हैं आप। सब कुछ नहीं था, ना अवाम जानते थे, ना डॉक्टर्स को अंदाज़ा था कि कितना बड़ा सानिया, कितना बड़ा यहाँ हो सकता है। इस सिलसिले में आपके जज्बात क्या थे आपको जब ये मालूम हुआ कि आपकी कोरोना वार्ड में पोस्टिंग हो रही है और वहाँ मरीज़ टूटे पड़ रहे हैं, बिस्तर कम हो गए हैं, डॉक्टर्स की भी, पैरामेडिक्स की भी कमी है, सब उलट पुलट हो गया है। उसमें जब पोस्टिंग आपकी हुई तो आपके पहले इम्प्रेशन, द फर्स्ट इम्प्रेशन, जो लास्ट इम्प्रेशन के तौर पर, नतीजे के तौर पर आज है, जिस पर हम फ़ख्र करके आपको यहाँ हमने मदऊ किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जज्बात का इजहार फरमाएं।
دیکھیں کرونا میں کام کرنا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا اور سرخروئی کیا. اب پھر یہ ایک اور ویو کی اندیشہ آ رہا ہے جو نیا ویریئنٹ آیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے بھی گزار دے گا. اس سے پہلے بھی مشکل وقت گزرا ہے. جو یہ ویریئنٹ ہے یہ ڈیلٹا سے بھی خطرناک ہے, اس کا نام آپ بتا رہے تھے اومیکرون جو ابھی آیا ہے, خطرناک ابھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ اس کے کیسز ابھی تک اتنے رپورٹ نہیں ہوئے ہیں, تو یہ بیہیو کس طرح سے کر رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ پھیل بہت تیزی سے رہا ہے, لیکن اس کی شدت کتنی ہے بیماری کی اور اس میں اموات کس حساب سے ہو رہی ہیں اور ویکسینیشن کا ایفیکٹ کیا آ رہا ہے اس کا, یہ بھی تھوڑے دن میں اندازہ ہو جائے گا. 10-15 دنوں میں اگلے ڈیٹا آئے گا. تو سمٹمز بھی کلیئر نہیں ہوتی ہیں, وہ درد ہوتا ہے, جسم پہ درد ہوتا ہے, سمجھ میں کرونا کے عمومی طور پہ جو ہے کافی سارے لوگوں کو تو کچھ سمٹم نہیں ہوتے, صرف اس وجہ سے ان کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کسی اور کو سمٹم ہو رہے تھے, انہوں نے ٹیسٹ اپنے بھی کرا لیے. تو زیادہ تر پیشنٹس کو تو اسی طرح پتہ چلا نا, کیونکہ کرونا کے تو اگر 10 لوگوں کو کرونا ہوتا ہے تو 2 یا 3 کو سمٹمز ہوتے ہیں, باقیوں کو یہ تو ہم سنتے رہے. یہ بتا دیجئے کہ یہ دل پہ گزری کیا جب آپ وہاں پہنچے؟ آپ کو وہی بات کرا, آپ نے انٹرو میں بات کی جو مشکلات, یہ 2 رویا مشکلات نہیں تھی. یہ جو آپ دیکھیں جو ایک ایز اے ڈاکٹر یا ایک سینئر مینجمنٹ کا جس کے حساب سے جب سے ہاسپٹل کے اندر سیٹ اپ کرنا ہے ایک کووڈ یونٹ, جب یہ پتہ چلا ہے کہ جی کرونا آئے گا یونٹ سیٹ کرنا ہے, اتنا زیادہ خوف اور سراسیمگی تھی کہ یہ قریب سے کوئی گزر گیا تو جناب آپ مر گئے. لٹرلی ہم نے وہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے گھبرا کے, یا ہمارے ڈاکٹرز بھی, کہ وہی وہ پیشنٹ اس کو 2 دن پہلے ہم نے دیکھا تھا اس کو کرونا ڈائگنوز ہو گیا, اب وہ پریشان ہے اور ساری فیملی اس کی پریشان ہے کہ ہم کیا کریں. بھی جو ہے وہ خوف ڈاکٹرز میں بھی اتنا ہی تھا, عوام میں بھی تھا. تو اس خوف کے عالم کے اندر جب وہ ڈیوٹی شروع کی اور اس کے لیے لوگوں کو راضی کرنا, اپنے جونیئر ٹیم کو, نرسز, پیرامیڈکس, ڈاکٹرز, سویپرز, اب ہر کلاس ہے نا, مریض کو تو سب چیز چاہیے. صحیح. اور جب آپ آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں, جب ان کے گھر والے بھی نہ اور اس کو کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب آپ کو خود کر کے دینا ہو اس مریض کو, اور پبلک سیکٹر کے اندر, گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ ہم عادی نہیں ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, مطلب گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر ہم کافی حد تک ذمہ داریاں جو ہے مریض کے اٹینڈنٹس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ پرائیویٹ سیٹ اپ میں جاتے ہیں تو کافی ساری چیزیں پرائیویٹ سیٹ اپ میں چارج کرتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ کر کے دیتے ہیں, اس کی فیملی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا, وہ خالی بل دیتے رہتے ہیں اور کام ان مریض کے ہوتے ہیں رہتے ہیں. لیکن پبلک سیکٹر میں تو اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, اور اس میں کووڈ کی کیئر کو اسٹیبلش کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. کیونکہ مجھے یاد ہے, میں آپ سے بات کر رہا تھا انٹرو میں, ایک پیشنٹ جو میں پہلی دفعہ اندر گیا, ایک مریض خاتون کافی عمر رسیدہ تھیں, اور جب میں اندر گیا تو وہ زمین پہ گری ہوئی تھی, اور میں نے کہا آپ نیچے کیوں ہیں, تو انہوں نے کہا میں اتر رہی تھی گر گئی, اور ظاہر سانس تھا, ان کو تکلیف تھی, اور ان کو لیور کا پرابلم بھی تھا, لیور فیلئر تھا, کووڈ تھا ان کا, اسٹول پاس کرنے کے لیے یورین کے لیے جا رہی تھی. نہیں ہے شروع میں ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا اسٹاف نہیں تھا, ہمیں بھی سیدھی بات ہے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنے ہمیں اسٹاف کی ضرورت پڑے گی اور کن کن کاموں کے لیے ضرورت پڑے گی ان چیزوں سے. لیکن پھر ہم نے سیکھا, اور پھر ہم نے اسٹاف پوسٹ کیا, بھائی پانی پلانے کے لیے, کھانا کھلانے کے لیے, واش روم لے جانے کے لیے بھی وہاں پہ اسٹاف ہونا چاہیے, ورنہ روایتی طور پہ تو ڈاکٹر ہو گئے وہی کافی ہوتے ہیں, تھوڑی بہت 1-2 نرسیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی سویپر آ جاتا ہے سرکاری اسپتال میں. آپ کے سامنے مریض آتا ہے اور وہ آپ جو اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, اس کے لاتعداد ایسی صورتحال بھی آئی ہے جو موت کے امکانات کو کا آپ مقابلہ کرتے ہیں کہ زندگی کے امکانات پہ آپ کام کر رہے ہیں, وہ الٹا ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کیا کیفیت تھی, کیا سوچ تھی, ڈاکٹرز کیا سوچ رہے تھے, آپ کیا سوچ رہے تھے؟ بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ شروع میں جو ہمارے پروٹیکشن کے لیے اکوپمنٹ تھے جس کو ہم PPE کہتے ہیں, ماسک اور گلوز وغیرہ, یہ چیزیں اویلیبل بھی بڑی لمیٹڈ تھیں, ان کو بچانا بھی ہوتا تھا ہمیں کہ یار یہ ہمیں چاہیے. اب مریض کو سیریس ہو رہا ہے تو اب بار بار آپ جا بھی نہیں سکتے پہن کے, ایک دفعہ جو چلا گیا اس نے اندر بیٹھنا بھی ہے. اچھا. اب AC نہیں چل رہے, پنکھے نہیں چل رہے, گرمی کے اندر شروع میں جو جون کے اندر, اپریل کے اندر جب یہ شروع ہوئی تھی لاسٹ ایئر, تو اتنی گرمی کے اندر وہ ڈاکٹرز اور نرسز کا بیٹھنا, بعد میں تو ایئر کنڈیشنز وغیرہ سب لگے, گورنمنٹ نے کافی سپورٹ کیا, لیکن شروع میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں وہاں پہ. اور گرمی کے اندر جب آپ وہ پوری کی پوری وہ وائٹ والی جو بھالو والی جسے کہتے ہیں نا, وہ کٹ پہن کے اندر بیٹھے ہیں, اور آپ کا آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ تیل نکل جاتا تھا, اور وہاں مریض جا کے بیٹھنا, 2 گھنٹے تک مریض دیکھنا, 3 گھنٹے تک دیکھنا, اور پھر وہ کوانٹٹی بھی بڑی لمیٹڈ ہوتی تھی.
مشکلات تھیں. کوانٹٹی کس کی بات؟ یہ جو ہمیں اکوپمنٹ ملتا تھا شروع میں، مطلب ذاتی طور پہ میں نے جا کے جو یہ آپ کا ڈینسوال وغیرہ سے بلیک میں خریدی ہیں اپنے جونیئر ڈاکٹرز کے لیے ہم لوگوں نے بلیک. یہ انفارچونیٹ ہماری قوم کا وہ ہے کہ وہ منافع خوری بڑی جلدی جو ہے نا لالچ بڑا آ جاتا ہے. اس ٹائم پہ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں تھیں انہوں نے جو ہے بلیک کی. یہ جو نارمل ماسک آج کل 3-4 روپے کا ہمیں ملتا ہے، یہ ہم نے 50 روپے میں اپنے ڈاکٹرز کے لیے خریدا ہے. کیونکہ جب تک گورنمنٹ کی NDMA کی سپلائی آنا شروع ہوئی تھی وہ تو بہت بات کی بات تھی نا، ہمیں ڈیوٹی تو ڈے 1 سے لینی تھی. اب کیسے کنونس کریں اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو یا اپنے اسٹاف کو کہ جا کے مریض دیکھو جب ان کی پروٹیکشن نہیں ہو. ہمارے انفارچونیٹلی یہ توہین عدالت نہ ہو لیکن ایک جج صاحب نے جو ہے نا آرڈر پلیس کر دیا تھا کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے کورونا میں. تو بھائی آپ وتھ آل مائی اپالوجیز بغیر گارڈ کے تو کوئی جج بھی نہیں بنتا اور بغیر رائفل کے کوئی جو ہے نا سپاہی جو ہے نہیں جاتا. ہمیں مجبور کیا گیا کہ نہیں جی آپ بغیر پروٹیکشن کے یہ مریض دیکھیں. لیکن بہرحال ڈاکٹرز کمیونٹی پیرامیڈکس نرسز دے اسٹوڈ اپ ود دس چیلنج اور انہوں نے فیس کیا اس کو. اور فیس یہ نہیں تھا کہ مریض کو دیکھنا ہماری پروفیشنل ٹریننگ ہے ہم دیکھتے ہیں. وہاں جو چیلنجز تھے نا وہ یہ تھے کہ ایک خوف تھا. مریض کو آپ اندر لے جاتے ہیں اس کی فیملی اس کو نہیں دیکھ پاتی. اس فیملی کے کانٹیکٹ سے دیکھیں کہ ان کے پاس ایک مریض جو ریلیٹیولی اتنا خراب نہیں ہوتا جب اسپتال میں آتا ہے وقت کے ساتھ بیماری بڑھتی ہے تو اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر آ کے روز بتا رہا ہے کہ مریض کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہے اس کو. یا شروع میں جس طرح ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور نہیں کرتی، گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ جی ڈیڈ باڈی آپ نے، کیونکہ اس کا خوف تھا نا کہ کہیں اور نہ پھیلے کمیونٹی میں، تو ڈیڈ باڈی جب ہینڈ اوور نہیں ہوتی تھی، جو گالم گلوچ جو ایٹیٹیوڈ جو ہم لوگوں نے فیس کیا ہے. اب بینگ ایز اے ڈاکٹر یا ہم نے جو الزام فیس کیے شروع کے اندر کہ جی یہ جی ڈالر لے کے جو ہے ڈاکٹر زہر کے انجیکشن لگا دیتے ہیں اور مطلب یہ بڑا مشکل دور تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. لیکن اس کے بعد لوگوں نے عزت بھی دی، لوگوں نے سمجھا بھی صحیح کہ نہیں یہ واقعی بیماری ہے اور اس میں یہ ڈاکٹرز کا شاید عمل دخل نہیں ہے اس بیماری کو بڑھانے میں یا کم کرنے میں. آج بھی آپ کو لوگ مل جاتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ کم آ رہا ہے تھوڑے دنوں میں رپورٹ بڑھ جائے گی. یہ کم زیادہ ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. جس کے گھر میں مریض کو سانس نہیں آ رہا وہی اٹھا کے لے کے آتا ہے نا اسپتال اس کو. ابھی تو کوئی نہیں لے کے آ رہا، ابھی تو کورونا وارڈ خالی پڑا ہوا ہے. جب فرشتہ اجل کی تو ڈیوٹی بہت بڑھ گئی تھی. جب آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر جو خود پروفیشنلی ہے، آپ کے ساتھ کام کیا، اس نے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، آپ کے ہیڈ ہیں اور وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور علاج کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں ناکامی اٹھا رہے ہوتے ہیں، کس کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کا واقعہ ہے، ہمارے ایک پروفیسر صاحب ریٹائرڈ ہیں، کافی سینئر ہمارے استاد رہے تھے. ان کی وائف میری امیڈیٹ ٹیچر تھیں. ان کی ڈیتھ ہوئی. پروفیسر اسد صاحب جنا اسپتال کے ریٹائرڈ پروفیسر تھے، ان کے ہمارے ہاتھوں میں ڈیتھ ہوئی. بڑا تکلیف دہ ٹائم تھا ہمارے لیے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ایز اے جونیئر. ان کی وائف کیونکہ میڈیسن کی پروفیسر ابھی بھی حیات ہیں، کراچی میں ہی ہیں، وہاں سے ریٹائر ہوئی ہیں جنا اسپتال سے ہی. ان ہماری استادوں کی طرح تھیں اور ان کی ڈیتھ ہمارے ہاتھوں میں ہوئی. وہ 20-22 سال ہمارے 20-22 سال یہاں جنا اسپتال میں کام کیا انہوں نے. اس کے بعد ایڈمٹ رہے، کافی مشکل میں رہے، تکلیف میں رہے. تو یہ ایموشنل ٹراما بھی ہمارے لیے بہت تھا کہ جو مریض آتے تھے اور شروع میں تو دوائیں بھی کچھ نہیں پتہ ہی کچھ نہیں. کیسے ایڈریس کرتے تھے آپ کے جو سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہے؟ وہ ٹراما ہے نا، مینٹل ٹراما ہے بہت بڑی. وہ تو انسانی فزکس سے بھی زیادہ اس کو پرابلم ہے اس میں ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. ہمارا جو میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو تھوڑا فیملی سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ اس ٹراما کو. لیکن اس سے مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ بھائی ایک سانس وہ نہیں ان کا رکتا ہے اور سارے کے سارے آ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی فیس کریں، مریض کو بھی دیکھیں. بے حساب یہ پریشر ہوتا تھا. پھر جب آپ ڈینائل فیملی کا اور سوسائٹی کا، نہیں یہ بیماری ہے ہی نہیں. ہاں ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ رات کو 1-1:30 بجے میں مریض دیکھ کے باہر نکلا تو فیملی کھڑی ہوئی تھی ایک. تو اس پیشنٹ کو جو دیکھا اس کا بھائی مجھے کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر ڈراتے بہت ہیں. ہاں بڑا افسوس ہوا مجھے، بڑا کہنا چاہیے غصہ بھی ایک دفعہ آیا. میں نے اس کو تھوڑا سا ریش بھی جواب دیا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ رات کو 1:30 بجے اس وقت اسپتال میں کیوں کھڑے ہیں، یا میں اس وقت جو ہے اتنا سینئر ڈاکٹر ہوں کہ یہاں پہ اس وقت کیوں کھڑا ہوں. میں نے کہا آپ کے پیشنٹ 30 لیٹر آکسیجن کے اوپر ہے، انٹرنیشنل کنسپائریسی ہے، 30 لیٹر آکسیجن پہ ہے. میں نے کہا کسی ڈاکٹر نے یہ آکسیجن لگائی نہیں تھی وہاں پہ، آپ سانس کی تکلیف کے ساتھ لے کے آئے ہیں نا، یہ ڈاکٹر نہیں ڈرا رہا آپ کو، آپ کا مریض کی کنڈیشن ایسی ہے. آپ اس چیز کو بلیم، مطلب ہم نے بہت بلیم اس طرح کے فیس کیے کہ شاید کوئی ہسپتال کی انتظامیہ کو پیسے لیتی ہے یا ان کو WHO سے پیسے مل رہے ہیں، ان کو UNO سے امداد مل رہی ہے، اس وجہ سے یہ مریضوں کو مار رہے ہیں یا فگرز دکھا رہے ہیں. وہ جو کنسپریسی تھیوریز چل رہی تھیں. لیکن بہرحال
ایک سینس آف سیٹسفیکشن بھی ہے, بہت مریضوں کو ہیلپ کر پائے. کووڈ کے اندر ایک ہم نے دیکھا کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل خاص طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کی جو ہے نا تھوڑی رسپیکٹ اوور آل بڑھی. ایسا بھی تو ہوا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی قطع کلامی معاف ہوں, ڈاکٹرس کا بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے نا. ڈاکٹرس کی بھی تو ایک کیمسٹری, مینٹل کیمسٹری ہوتی ہے. کوئی جو ہے فرنٹ لائن پہ رہنا چاہتے ہیں, کوئی نہیں رہنا چاہتے ہیں, آپ ان کو تیار کرتے ہیں ذہن سے. ایسا ہی ہے کہ آپ کو ڈاکٹرس نے بھی تو ٹیپیکل ٹائم دیا ہوگا نا. وہ ایک واقعہ میں ایسے ذکر کرتا چلوں, جو کووڈ شروع ہوا پہلی میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیتے ہیں, پھر یہ واقعہ ہم ضرور سنیں گے آپ سے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان علی, ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن, میڈیکل یونٹ 3 سے آپ کا تعلق ہے, وارڈ 7 میں آپ کی پوسٹنگ ہے. ڈائبٹیز اینڈ لیور ڈیزیز کے آپ ماہر سمجھے جاتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, اور اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, نام کمایا ہے. اس حوالے سے ہم نے انتخاب کیا کہ آج جو کرونا کے ہم ہیروز کی تلاش میں تھے, پہلے جو چیز ہمیں آپ پر نظر پڑی ہے, ڈاکٹر ذیشان, ہم ڈاکٹرز کے بارے میں بھی تو تھوڑی سی بات کریں نا. بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, سب کی مینٹل کیمسٹری الگ ہوتی ہے. یہی میں نے سوال چھوڑا تھا, ڈاکٹرز کو کیسے راضی کر سکیں کہ وہ جو ہے فرنٹ لائن پہ لڑ سکیں. میں آپ سے واقعہ ذکر کرنے لگا تھا. میرا ایک جونیئر ڈاکٹر تھا, جب پہلی پوسٹنگ لگی تو خوف بہت زیادہ تھا. تو جب اس کو نام آیا کہ جی آپ نے جانا ہے, کیونکہ تقریباً مختلف یونٹ سے لوگوں کو پوسٹ کیا جاتا تھا کووڈ کے اندر, تو اس نے ریزائن کر دیا. جیسے اس کو یہ پتہ چلا, اس نے کہا سر میں ریزائن کر دوں گا, میں گھر جاؤں گا, میں کووڈ میں کام نہیں کروں گا. اور اس کو اب کنونس کرنا بڑا مشکل کام تھا, یہ ایک چیلنج تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اس کو ہم نے سمجھایا جیسے تیسے. کیسے سمجھا دیا اس کو؟ لیکن وہ کوئی بہت جو ہے اچھی نہیں, لیکن یہ آپ نے کوشش تو کی. مشکل کام تھا بہرحال, کیونکہ ہمیں اپنے ایز اے I believe that کہ یہ ایک وار لائک سچویشن ہے, and we being as a warriors have to come up, کہ یہ مشکل ٹائم ہے قوم کا, اور قوم بہرحال ہیلتھ کیئر ورکرز کی طرف دیکھ رہی ہے, اور یہ مینٹل پریپریشن نہیں ہے. بہرحال یہ ایک سختی سے, اور وہ ذرا ڈرا دھمکا کے ہم نے اس کو راضی کیا, اور بڑے ایڈورس آؤٹ کم کے ساتھ کہ بھائی یہ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے, اور یہ جنگ کی صورتحال کے ایکولنٹ ہے, اور اس میں اگر آپ نیشنل ڈیوٹی ریفیوز کریں گے تو آپ کا ہم لائسنس بھی کینسل کروائیں گے, اور ہم آپ کو جو ہے نا ہو سکتا ہے پولیس ولیس کے بھی حوالے کریں. یہ ایک بڑا انفارچونیٹ طریقہ کار تھا, لیکن ہمیں کرنا پڑا. لیکن کیونکہ یہ پہلا بیچ تھا, اس پہلے بیچ میں اگر ہم اس کو سکم کرتے, ہم نہیں اپنے ڈاکٹرز کو راضی کر پاتے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہمارا, کیونکہ فیئر ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا, اور پولیٹیسائز بہت ہو رہا تھا کہ جی یہ چیز نہیں دے رہے, وہ چیز نہیں دے رہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ مطلب. اور WHO کا بھی مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ روزانہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتے تھے کہ یہ چیز پہننی چاہیے, یہ چیز بچاؤ کے لیے ضروری ہے. اس انسرٹینٹی کے اندر جو ہے ایک طرف تو آپ نے جو ہے مینٹلی پریپیئرڈ کیا, تیار کیا, اور جو بھی ٹیکٹس اس طرح کہتے ہیں نا, ہاؤ ٹو ٹیکل دا ٹیپیکل پیپل, اس کو آپ نے بڑا اچھا ارینج کیا, اور آپ نے کام بھی لیے, اور لوگوں کو ڈاکٹرس کو تیار بھی کیا. لیکن آپ پہ جو آفت نازل ہوئی ہے, جو الٹریٹ معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, وہ کچھ تو جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ وہ تو کچھ تو اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی بلا ہے, یا کوئی ہے, کوئی ڈیزیز ہے, اور پھر یہ کہ بالکل مارنے مرنے پہ تیار تھے کہ آپ تو ہماری کیئر ہی نہیں کر رہے ہیں, ادھر جان دے رہے ہیں, ادھر ڈاکٹرز خود مر رہے ہیں. اس کیوس کی صورتحال میں دور آپ سینڈوچ جو بنے ہوئے تھے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا پریشر تھا, بہت زیادہ پریشر تھا پبلک کا, کیونکہ ایک تو مریض سیریس ہے, اندر ہے, وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. پھر پیشنٹ اگر فیملی کے کانٹیکٹ سے دیکھتا ہوں تو وہ تو ایک مریض لے کے آتے تھے, اس کے بعد اکثر اوقات ان کو ڈیڈ باڈی مل جاتی تھی. جو مریض ٹھیک ہو جاتے تھے, ٹھیک ہوتے ہوئے جاتے تھے, اور کسی کو نظر نہیں آتے تھے. ہمیں روزانہ یہ الزام فیس کرنا پڑتا تھا. آج تک ڈاکٹر صاحب یہاں سے تو کوئی باہر نکلا ہی نہیں ہے مریض, آپ جو ہے نا جی باندھ کے ہی بھیجتے ہیں اس کو, جو ہے نا, اور باڈی بھی ظاہر پیک کر کے دیتے تھے اس کو سلیکون بیگز میں. بعد میں جب باڈی دینا شروع بھی کر دی تھی تو نہیں جی آپ تو وہی باندھ کے ڈیڈ باڈی دے دیتے ہیں, آپ لوگ تو دیتے نہیں ہیں. کیونکہ مریض جو ٹھیک ہو کے چل کے بیچارہ جاتا تھا, وہ تو ان کو نظر نہیں آتا تھا نا. جو ڈیڈ باڈی آتی تھی تو گاڑی میں جاتی تھی, الگ سے میت گاڑی آتی تھی, اس کے لیے دی وغیرہ کی ایمبولینس آتی تھی, تو ساری دنیا کو باہر جو کھڑی ہوتی تھی ان کو نظر آتا تھا. تو یہ پریشر بہرحال تھا لوگوں کا ہمارا.
اور بڑے اس میں، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا، بہت ساری فیملیز انڈرسٹینڈنگ بھی تھیں، وہ ہمیں کافی رسپیکٹ بھی کرتی تھی. بڑا لوگوں نے ہمیں جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ دیا، ہمارا حوصلہ بڑھاتے تھے وہ ہمیں، جسے کہتے ہیں جتنا زیادہ رسپیکٹ. میں وہ بات کر رہا تھا کہ سرکاری اسپتالوں کی میں بھی فیل کرتا ہوں کہ میں 20 سال سے 21 سال سے ایک سرکاری اسپتال میں کام کر رہا ہوں. اس سارے کرائسس سے جو میں دیکھتا ہوں اگر کوئی پازیٹیو آؤٹ کم تو وہ یہ ہے کہ ایک تو سرکاری اسپتالوں کے اندر انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا، گورنمنٹ نے ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ بھی کی، کبھی نہ کرتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہیلتھ کے اوپر جو انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرضوں سے ہی وہ نہیں نکلتے ہیں، ان کے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا، میں وہاں پایا جاتا ہوں جنا ہاسپٹل میں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ موت آ رہی ہے ہم پہ، یار ڈاکٹر تو خوب کام کر رہے ہیں، ان کے قریب بھی ہیں، یہ ان کو کورونا نہیں لگتا کیا؟ کچھ ہوا ایسے واقعات آپ نے دیکھیں گے جو آن ڈیوٹی تھے ان کے ساتھ کیا بھی تھی؟ آن ڈیوٹی ذاتی طور پہ مجھے خود بھی ہوا. اچھا، جو ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے ذکر کیا جس سے پہلے ایک اپنے ہمارے پروفیسر صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی، کافی سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیورنگ دیئر سروسز جو ہے کافی سیریسلی بیمار بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز کا انفیکشن ہے وہ پاکستان کے اندر بہت ہائی نہیں رہا. اوور آل یہ خدا کی مدد ہے اس کے اندر. میں اس میں کوئی کریڈٹ کسی کو دینا نہیں چاہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا، بس وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے، اس قوم کے اوپر بھی رہا ہے. اوور آل بھی آپ دیکھیں پاکستان کووڈ کے اندر ریلیٹیولی کم افیکٹڈ ملکوں میں سے ہے. ایون انڈیا کے اندر آپ نے دیکھیں، ایران کے اندر بھی دیکھیں آپ، وہاں پہ بھی ہوا تھا. پاکستان کے اندر اتنا زیادہ کیوس نہیں آیا. وہ تو کہتے ہیں چھپاتے ہیں بھائی، بہت مار دیے ہیں پاکستان میں بھی، بہت مرے ہیں. آپ کو کلیریفائی کریں قوم کے سامنے، آپ بالکل تیار ان کے سامنے سب بستہ رہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بڑھا دیتے ہیں، کبھی دو تین طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ کہتے ہیں غیر ضروری بڑھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ غیر ضروری چھپاتے ہیں. لیکن ان کے لیے میرا یہی میسج ہے نا کہ دیکھیں جس کے گھر میں ایک مریض جو ہے سانس کی تکلیف میں مبتلا ہے نا، وہ چھپا نہیں سکتا اس کو، ٹھیک ہے نا. ڈیتھ اگر سانس سے ہوئی ہے وہ آئے گا اسپتال. اگر کسی کو ہے نہیں، ابھی آج کل نہیں ہے نا، کہاں سے دکھائیں ہم؟ خالی پڑا ہوا ہے وارڈ، 4 مریض ہیں 5 مریض ہیں اس کے اندر، 90 بیڈڈ وارڈ ہے. تو اب کیسے زبردستی کسی کو داخل کر دیں اس کے اندر؟ نہیں کر سکتے. نمبر 4 تھوڑے بہت ٹھیک ہے ویریشن ہو سکتی ہے، ہماری ڈیٹا کلیکشن کے اندر ایررز ہو سکتے ہیں، لیکن جب ویو آتی ہے تو بیماری ہوتی ہے. جب ویو سیٹل ہوتی ہے اس ٹائم پہ بیماری کم ہوتی ہے. گورنمنٹ اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کرتی. یہ ایک ابھی تک مت قائم ہے کہ یہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے مختلف کمپنیز کی ہیں اور دنیا کی ہے، تو یہ اس میں کچھ حقیقت ہے کہ ان کی جو ورائٹی ہے، کوالٹی ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کے نتائج ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں. اگر ہم چائنا کے انجیکشن لیں، سائنوفارم لیں، سائنوویک لیں، وہ الگ ہیں، فائزر کے الگ ہیں. یہ بھی ابھی مت ہے کہ غریب اور امیر کا فرق ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ فرق کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ جو چیز ویسٹرن ورلڈ سے آتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ اپریشیٹ کی جاتی ہے، اور کیونکہ یہ ایشین کنٹریز کی جو ریسرچ ہے وہ ریلیٹیولی پیچھے رکھی جاتی ہے. چائنا کا جو ڈیٹا ہے اس کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے کیونکہ جو چائنیز ویکسینز کے اوپر لوگ کوسچن کرتے ہیں، لیکن اب بہرحال کافی ساری کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. سعودیہ نے بھی کر لیا ہے اور یو کے نے بھی کر لیا، یو کے میں بھی جو ہے سائنوفارم اور اس کے اوپر جو ہے ہو گئی ہے. تو یہ اکنامک وار ہے زیادہ تر، اس کا ہیلتھ سے زیادہ نہیں. ڈیٹا جو ہے وہ پبلک ہے، وہ پبلشڈ ہوا ہے کہ بھئی کیا ایفیکیسی ہے اور کتنا پروٹیکشن دے رہی ہے کون سی ویکسین. ٹیکنالوجی کا فرق ہے، اسی وجہ سے اس کی قیمت کا بھی فرق ہے. جو ریلیٹیولی نئی ٹیکنالوجی کی فائزر کی یا جو یہ ماڈرنا وغیرہ ہیں یہ تھوڑی سی مہنگی ہیں. جو پرانی ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی ویکسینز ہیں وہ تھوڑی سی سستی ہیں، جو سائنوفارم، سائنوویک وغیرہ. یہ بیماری جانے والی نہیں ہے. انفلوئنزا چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ وہ بھی شکلیں بدل کے مقابلے کرتے ہیں اور اس کی دوائیاں بدلے گا، تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ شاید جائے گا نہیں جائے گا نا، یہ شاید نہیں جائے گا. ہمیں ویکسینیشن کرنی ہے تاکہ اس کا امپیکٹ کم سے کم ہماری باڈی پہ آئے. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیماری آئی ہے، وائرس تمام وائرل بیماریوں کا، ڈینگی آیا تھا نا 2006 میں آیا تھا، ختم ہو گیا کیا؟
صحیح. ٹھیک ہے. کانگو ہے, وہ ہوتے ہیں نا کیسز جب آتے ہیں اس میں ابھی تک چل ہی رہے ہیں نا. یہ وائرل بیماریاں ہیں, یہ گھومتی رہتی ہیں کمیونٹی کے کہتے ہیں اندر. موسم کا افیکٹ ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے سردی میں بہت ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے گرمی میں بہت ہوتی ہے, کوئی برسات میں بہت ہوتی ہے. ویریشنز آ رہی ہیں, پیریوڈک ویریشنز آ رہی ہیں. ایک سائیکل ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو افیکٹ کرتا ہے. کس میں ہے, کس ماحول میں, کس موسم میں, کدھر, کیسے ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی کلیئر نہیں ہے ہمارے پاس. جو ویو آئی ہے, جس طرح سے دسمبر میں لاسٹ ایئر آئی تھی ویو آئی تھی, لیکن جون جولائی میں بھی ویو آئی تھی. ہاں یہ بھی. پھر مونسون کا افیکٹ ہم نے دیکھا کہ جب بارشیں شروع ہوئی مونسون کی تو ایک دم سے ویو سیٹل ہو جاتی ہے. پچھلے سال بھی ہوئی تھی, اس سے پچھلے سال بھی ہوئی تھی. سیٹل ہو جاتی ہے, اس کے وہ جو گرتے ہیں جراثیم جو ہے, وہ بارش سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. اور کیونکہ جس ٹائم پہ کراچی میں یہ ویو آئی تھی, جب شروع ہوئی یہ ویو ٹرانسفر ہوئی لاہور اسلام آباد میں, وہاں بارشیں شروع ہوئیں تو وہ شدت کی نہیں آئی جو کراچی میں اس دفعہ آئی تھی. اس سے پہلے لاہور میں جب آئی تھی تو کراچی میں اتنی زیادہ انٹرنیشنلی آپ کی لوپ ہے کہ جو بھی وہاں لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, وہ آپ کو آگاہ کریں, الارمنگ آپ کو دیں کوئی چیز کہ بھئی دیکھیں اس چیز سے ہوشیار رہنا چاہیے, اس سے ریسرچ کرنا چاہیے. دنیا بھر میں بھارت سمیت وہاں ریسرچ ہو رہی ہوتی ہیں, یہاں بھی کچھ ہو رہا ہے ایسا. پاکستان ریلیٹیولی میں نے کہا بہت پیچھے ہے ہیلتھ کے اندر اپنے کمپٹیٹر سے. لیکن بہرحال اس کووڈ نے, میں نے کہا نا, اچھی چیز یہ کہ ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ کرائی ہے. وائرل لیبارٹریز, پی سی آر لیبارٹریز بہت زیادہ کھلیں. آپ کی جینیٹک ٹیسٹنگ کے اوپر کام ہوا. جو ویریئنٹس جو تھے یہ پاکستان میں لوکلی انہوں نے ڈائگنوز کیا نا, کہ جب انڈین ویریئنٹ آیا تھا جو ڈیلٹا والا, انہوں نے ایچ ای جے جو کراچی یونیورسٹی ہے وہاں پہ انہوں نے جینیٹک ٹیسٹنگ وغیرہ کی, اس کی سیکوینسنگ کی. تو بہرحال کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کچھ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. این آئی ایچ کے میں اندر کافی کام ہوا, وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, جو وائرولوجی لیبس وغیرہ بنی ہیں. تو کیچ اپ کر رہے ہیں. ایک ویکسین بنانا, اس سے پہلے ویکسین سیکٹر میں پاکستان نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا, لیکن فائنلی گو کہ بہت شاید سکسیزفل اس لیول پہ نہیں ہو سکا کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر پاتے یا کچھ, لیکن آپ نے ایک چیز شروع کی ہے, آگے انشاءاللہ وہ گرو کرے گی. یہ چیز موجود تو نہیں تھی نا پہلے, تو انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ہم پیچھے ہیں انڈیا ریلیٹیولی ان ٹرمز آف ریسرچ. ایسا ہے کہ ریلیٹیولی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں تو بڑے سانحات ہوئے, ساری ان کی تھی, آبادی بھی زیادہ تھی, ان کے پاس سرمایہ بھی تھا, انہوں نے جو ہے ویکسینیشن تیار بھی کر لی, لوکلی بھی کر لی, اس کو ایکسپورٹ بھی کرنے کا دعویٰ ہے ان کا, ساری چیزیں ہیں. تو ہم لوگ کیسے بچ گئے؟ اپنی پبلک کو لگائی تو نہیں نا. بات یہ کہ پیسے تو کمانے کی کوشش کی, ویکسینیٹ کتنا کیا تھا. اور پھر اس بیماری کا جو ایک میرا ذاتی طور پر ایز اے نان ڈاکٹر میں یہ کہوں گا, میری آبزرویشن ہے, اگر آپ اس بیماری کا تمسخر اڑانے کی کوشش کریں گے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اس کو اگر آپ ہوا میں اڑائیں گے تو پھر آپ سیریسلی نوٹس نہیں کریں گے. خیر ضروری طور پہ وہم اور وسوسوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا تمسخر اڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو ایک اسٹینڈرڈ پریکاشن ہے وہ لیں. بھئی بھیڑ میں نہیں گئے, ماسک پہنا, ہاتھ صاف کیے فریکوینٹلی آپ نے, اور ڈسٹینس مینٹین کیا. یہ جو ایک بیسکس ہیں اس کو آپ فالو کریں. جی جی, وہم اور وسوسوں میں نہ پڑیں کہ یہ قریب سے گزر گیا, اس کو نہیں ہو کورونا, یہ نہ ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہیں ہے کہ جی کورونا ہے ہی نہیں ہے, کون سی بیماری ہے کورونا, کوئی تو ایسی ڈاکٹروں نے تماشا لگایا ہوا ہے اور یہ تو ایسے ہی پیسے کمانے کا, اور اس کا اس قسم کے الزامات بھی. بیماری ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے تھے, سر یہ تو کوئی بیماری پہلے تو کبھی نہیں سنی. کہ یہی تو مسئلہ ہے نا, پہلے نہیں سنی, لیکن ہم نے بھی نہیں دیکھی تھی نا کہ ایک پیشنٹ جو ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ہے 3 دن یا 4 دن کے اندر اس کے لنگس سارے کے سارے جو ہے نا وہ وائٹ ہو جائیں, اور اس کے اندر جو ہے یہ بیماری ہے تو صحیح نا موجود. اب نئی بیماری ہے, کیسے آئی ہے, یہ ساری کی ساری وقت بتائے گا, تاریخ اس کے اوپر بات کرے گی کہ شروع کہاں سے ہوئی تھی, کہ یہ لیبارٹری کا وائرس تھا یا یہ واقعی نیچرل کوئی جسے کہتے ہیں نا ایک اللہ تعالیٰ کی کوئی عذاب ہی تھا. نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو ڈیلٹا وائرس ہے اور جو نیا جو وائرس ابھی ہے, تو اس میں فرق ہے کسی نتیجے پہ. جینیٹک میوٹیشنز تو بہت زیادہ ہیں نا, 50 سے زیادہ ہیں. تو اس کو ویریئنٹ کہہ رہے ہیں. ویریئنٹ ہے, اور وہ ویریئنٹ آف کنسرن ڈکلیئر کیا ہے اس کو WHO نے, کہ جس کے اندر تھوڑی تشویش ہے. اس میں زیادہ تشویش ہے. اس میں تشویش والی بات ہے کہ یہ جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. ابھی یہ ٹو ارلی, اس کا پہلا جو کیس سسپیکٹ کیا گیا تھا وہ 4 نومبر کو کیا گیا تھا, کنفرم کیا گیا تھا وہ 24 نومبر کو کیا گیا تھا. ہمارے یہاں تو نہیں ہے ابھی تک پاکستان کے اندر اس کو نہیں. ابھی تو اوور آل پاکستان میں ویسے بھی کووڈ کے کیسز بہت کم ہیں, اور بہت ٹائملی جو ہے وہ, اور جو ہے لسٹنگ چینج کی ہے اس دفعہ, کیونکہ جب UK ویریئنٹ آیا تھا یہ بہت لیٹ کر دیا تھا ڈیسیجن. ایک یہ بھی الزام ہے, پتہ نہیں اس کی حقیقت تو آپ کی
کہ وہ ضائع ہو گئے, اس کا استعمال نہیں ہو سکا, اس کی کیئر نہیں ہو سکی, ایسا ہے؟ کنسلٹنٹ ہیں ایک ہاسپٹل کے اندر ریپیٹیبل جے پی ایم سی, کیونکہ بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے تو ویکسین لگوانے آئے, تو انہوں نے اپنا مجھے کنسرن شو کیا, کچھ تصویریں وغیرہ بھیجی کہ یار فائزر جس طرح سے رکھی ہوئی ہے, مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیا افیکٹو ہوگی, کیا وہ کولڈ چین وغیرہ مینٹین ہو رہی ہے. اتفاق سے ایک دن پہلے ہی میں نے بھی اپنی بھی لگوائی تھی, ظاہر ہے ہمیں اپنا بھی اثر تھا, تو میں گیا واپس ویکسینیشن سینٹر اس کو کنفرم کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے کنسرن ریز کیا تھا مجھے, تو آئی وینٹ دیئر. میں نے ان سے واپس کولڈ چین چیک کی, میں نے کہا باہر ویکسینیٹر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس تو خالی وہ کولڈ آئس باکس ہی ہے نا, وہ تو ٹیمپریچر کنٹرول باکس نہیں ہے. انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ, اور اندر لے کے گئے, انہیں بڑے بڑے فریج رکھے ہوئے تھے کہ سر یہ اسٹوریج یہاں پہ ہوتی ہے, ہمارا ویکسینیشن کا فلو اتنا ہے کہ ہم 2 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 100 لوگوں کو لگا رہے ہیں, تو ہم 15 20 فائل نکال کے اندر رکھ دیتے ہیں, اور اس کی شیلف لائف جو باہر ہم رکھتے ہیں وہ بھی آئس میں ہی رکھتے ہیں, اس کا بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ جو ہے تقریباً 16 سے 18 کے درمیان میں تو ہو جاتا ہے, کہ وہاں تو یہ 1 گھنٹے کے اندر ویسے بھی استعمال ہو جاتی ہے, تو وہ 6 سے 8 گھنٹے تو رکھا جا سکتا ہے, اتنے لائف اس کی ہے, تو کولڈ چین کا ایشو نہیں ہے. تو گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر بھی کولڈ چین مینٹین کی گئی ہے. اچھا, ضائع جہاں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپائر اگر ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو فائزر یا ایسٹرازینیکا ایکسپائر کیوں ہو گئی ہے, تو اس کا استعمال نہیں ہو سکا کیونکہ اتنی اس کی کھپت اتنی تھی. پبلک آئے تو صحیح, لگوائے تو صحیح. اچھا, مطلب یہ ہے کہ چیزیں بھی موجود ہیں اور پبلک ڈر کے مارے. ابھی دیکھیں نا, ابھی 50% مشکل سے آپ پہنچے ہیں کراچی کے اندر اپنی ویکسینیشن ٹارگٹ جو آپ نے اچیو کیا ہے. خالی پڑے ویکسینیشن سینٹرز, جناح اسپتال کا 24 گھنٹے کا سینٹر تھا, اس کو 12 گھنٹے کیا گیا کیونکہ لوگ ہی نہیں آتے تھے, اننیسیسری اسٹاف کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی. رات کی شفٹ کے اندر 2 لوگ 4 لوگ آتے تھے مشکل سے, رات کی شفٹ بند کر دی اس وجہ سے, کیونکہ وہاں ویکسینیشن کے لیے لوگ آ نہیں رہتے, والیوم نہیں ہے. ابھی بھی نہیں آ رہے, 50% ہوا ہے. 50% صرف 50% لوگوں کی ویکسینیشن ہو پائی ہے. بہت سارے لوگ ویکسینیبل لوگ ہیں جو کہ ویکسینیشن کرانے کے لیے ابھی بھی راضی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا دل دہلا رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں تاکہ اپنی بریتھ ہم اپنی سانسیں درست کر لیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی کلیئر باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے مسائل ہمارے ساتھ بھی تو ہیں, ہم عوام ہیں, ہمیں شعور حاصل کرنا ہے, اور اس کے بغیر جب آپ کوئی آئے گا ہی نہیں علاج کرانے تو یہ کیا کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر ذیشان علی, ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن ہے, میڈیکل یونٹ 3 میں آپ کی پوسٹنگ ہے, وارڈ 7 سے آپ کا تعلق ہے, اور ڈائبٹیز اور لیور ڈیزیز کے جو ہے وہ سے تعلق ہے آپ کا, اسپیشلٹی آپ کی یہی ہے. آج جو ناظرین, ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نئی ویو ہے یہ کس ٹائپ کی ہے اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, ہمیں آگاہ کریں. الارمنگ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے, اس سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو پہلے جتنے ویریئنٹ تھے اس سے کے مقابلے میں یہ زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ ہے. ہم کو کیا لوگوں میں شعور پیدا کریں. ابھی بھی آپ یہ بتا رہے ہیں, بڑی تشویشناک ہے کہ پورے شہر میں اتنی کوششوں کے باوجود 50% بھی ویکسینیٹڈ نہیں ہے, انہوں نے انجیکشن نہیں لگوائے ہیں. اس صورتحال میں تو بڑی پریشانی ہے, اور پھر وہی بلا سامنے کھڑی ہے. دیکھیں, یہ وائرس ختم ہونے والی چیز لگ نہیں رہی ہے, اور جلدی تو بہرحال نہیں ختم ہوگی. 3 سے 5 سال شاید ہم اس جو ہے نا دائرے میں گھومتے رہیں گے. اس کے ایک ویو آ رہی ہے اور جا رہی ہے, ویو آ رہی ہے اور جا رہی ہے. اس سے بچنے کا اور طریقہ یہی ہے ویکسین. ہمیں میکسیمم لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. باقی یہ کہ اب کیونکہ جو یورپ کے حالات ہیں وہ کافی تشویشناک ہو رہے ہیں, کافی تیزی سے وہاں بڑھ رہے ہیں. گو کہ ویکسینیشن جہاں پہ ہے وہاں پہ شدت بہت کم ہے, ہاسپٹل ایڈمیشنز کم ہے, لیکن بیماری پھیل رہی ہے. تو بیماری سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کرائیں. ویکسینیشن کرانے کا ایک فائدہ تو فار شیور ہے کہ بیماری کی شدت نہیں ہوتی اتنی, آکسیجن کی, وینٹیلیٹر کی شاید ضرورت نہ پڑے, اور اموات کم ہو جاتی ہیں. کم ہو جاتی ہیں کافی لوگ, موٹیلٹی ریٹ کافی کم ہو جاتا ہے. جہاں جہاں ویکسینیشن ہوئی ہے, اچھی ویکسینیشن ہوئی ہے, وہاں پہ موٹیلٹی ریٹ سگنیفیکنٹلی کم ہوا ہے. تو ویکسینیشن کرا لینی چاہیے. شروع میں بڑا ابہام تھے ویکسینیشن کے کہ سائیڈ ایفیکٹ وہ,
ابھی تو تقریباً لاسٹ ڈوز لگائے ہوئے مجھے ابھی بھی ہم نے 8 سنا مہینے ہو ہے گئے. خبروں میں کہ یہ جو نیا جو ویریئنٹ ہے اس میں تو ابھی اس پہ ریسرچ پر ڈال دیا انہوں نے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، اس کی دیکھیں اس اومیکرون جو efficacy کیا؟ وائرس ہے یہ وائرس نیا وائرس نئی ویریشن ہے اس وائرس کی. اب یہ کیا پہلے کے وائرس کے مقابلے میں شدت اس کی زیادہ ہے یا اس کی ٹرانسمیسیبلٹی زیادہ ہے؟ جس طرح یو کے والے ویریئنٹ بہت تیزی سے ٹرانسمٹ ہوتا تھا، انڈین ویریئنٹ پاکستان کے اندر اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں نا خطرناک ثابت نہیں ہوا جتنا زیادہ انڈیا کے اندر، دہلی کے اندر جو اشر ہوا تھا، غازی پور میں جو اشر ہوا تھا ادھر. باقی پاکستان کے اندر وہ اللہ کا شکر ہے حالات نہیں ہوئے. موسم بھی کچھ بدل گیا تھا جب تک وہ یہاں پہ اس کی شدت بڑھی تھی. یو کے ویریئنٹ نے لاہور میں بہت تباہی مچائی تھی. اچھا جو یو کے والا تھا کیونکہ وہاں لاہور کے اندر بہت زیادہ وہ رپورٹ ہوئے تھے، 90% کیسز اس زمانے میں یو کے ویریئنٹ کے. تو اب یہ ویریئنٹ قبل از وقت ہے کہ شدت زیادہ ہے. ہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پھیل بہت تیزی سے رہا ہے. اب دیکھیں تقریباً یورپ کے وہ ساری کنٹریز جو ہیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف موو کر رہی ہیں اور بڑے پورٹس بند ہو رہی ہیں وہاں پہ، پھر ٹریول بینز لگ رہے ہیں. وہ اسی وجہ سے لگ رہے ہیں کہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں پہ. تو اب کیا شدت زیادہ ہے یہ وقت بتائے گا، کیونکہ میں نے جس طرح پہلے بتایا نا کہ اس کا پہلا کیس جو سسپیکٹ کیا گیا تھا ویریشن کا وہ 4 اپریل کو، اور جو کنفرم کیا گیا تھا وہ 24 اپریل کو تھا. تو ابھی ہارڈلی ایک ہفتہ ہوا ہے کہ جس میں ہم اس کے اوپر نومبر کو. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ثانوی کوشچن سیکنڈری دیکھیں، ابھی تو یہ تو وبا آ گئی ہے، اس کی لہر شروع ہو گئی ہے، اس ریکارڈ پر موجود ہے، پاکستان میں آئی نہیں ہے. پرانے جو ہے ویکسینیشن کے جو ہے وہ ٹیکے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، تو نئی چیز آئی نہیں ہے، اس کا علاج نیا آیا نہیں ہے، پرانے پہ یہ بھروسہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ٹھیک ہو سکے گا کہ مناسب ہوگا؟ کہ معلوم ہے اس کا ابھی تک ان کی آخری جو فائنل رپورٹ نہیں ہے کہ وہ کتنا افیکٹڈ ہے، کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہم انہی کو جو ہے ریپیٹڈلی کرتے رہیں، کوئی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، کوئی ان نون سارے. لیکن ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن ڈیٹا یہ تو موجود ہے نا. کووڈ وائرس تو کووڈ ہی ہے نا، اس کی ویریشن ضرور ہوگی لیکن وائرس وہی موجود ہے. جس طرح شروع میں یہ بھی بات ہوئی تھی ڈیلٹا کے لیے تو دوسرا تھا کہ وہ بوسٹر بھی لگایا جا سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ نے اناؤنس تو کر دیا ہے کہ آپ بوسٹر لگوائیں، اور وہ فائزر کا بوسٹر لگ رہا ہے. جو اب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ اس ویو سے پریونشن کے لیے جو بوسٹر جن کو لگ چکے ہیں کہ وہی فائزر کے لگائیں. ڈاکٹرز کو پہلے ہی اناؤنس کر چکے تھے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے، اور وہ تقریباً لگوا بھی چکے ہیں لوگ. لیکن اس میں بھی ڈیفیشنسیز ہیں. ایون ڈاکٹرز بہت سارے ولنگ نہیں ہیں، نرسز بہت زیادہ ولنگ نہیں ہیں، پبلک میں بہت سارے لوگ ولنگ نہیں ہیں. ڈاکٹرز اور نرسز ولنگ کس چیز میں نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ویکسینیشن دیکھیں دے آر پارٹ آف دا پبلک. ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جتنی متس اور ایسی بھی مثالیں پائی جاتی ہیں جو کہنے والے، جو قول و فعل جن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم وہ بھی اس پہ بلیو نہیں رکھتے کہ یہ ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے. وہ کہتے بھی نہیں ہے نا، وہ لوگ ہیں قول و فعل کا نہیں ہے تضاد. یہ جو ہے نا وہ ان کا قول ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دلی میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ ویکسین لگائیں تو میں نے 4 ڈوز لگائیں. میں نے 2 سائنوفارم کے بھی لگوائے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے فائزر کی پرمیشن دی تو میں فائزر بھی لگوا لیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کمپنی لگائیں لوگوں نے ساری دنیا میں. نہیں 4-6 ایسے نہیں ہیں، کیونکہ بوسٹر ڈوز جب انہوں نے ہیلتھ کیئر ورکر کو اناؤنس کیا تھا ہم نے لگایا تھا، لیکن پھر جو باہر جانے والے لوگوں کے لیے 2 ڈوز لگ رہے تھے آن ٹاپ آف کے جو بھی ویکسینیشن پہلے کی گئی ہے. تو ہمارے پاس بھی ویزا تھا تو ہم نے اس فیسلٹی کو یوز کر کے فائزر بھی 2 لگوا لیے تھے. ایک بوسٹر جو گورنمنٹ کی طرف سے لگا ہمیں، دوسرا ہم نے پے کر کے جو لگوا لیا. ماسک پہ بھی لڑنا تھا، اور پھر ہمارا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے. ہم سارا دن جو ہے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سا کووڈ نکلتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ جو ہے وہ کووڈ یونٹ کے جو ہیڈ بھی رہے ہیں اور 3 ٹائم رہے ہیں، جسے تھرائس کہتے ہیں، 3 مرتبہ آپ کو کہنے. یہ جو ہے 3 دفعہ آپ کو بھیجا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی روٹیشن ہوگی، ترتیب ہوگی، ایک قاعدہ ہوگا. تو یہاں پہنچ کے آپ کی بنیادی ذہن جو ہے، اب جو سوچنے کا انداز ہے زندگی کو دیکھنے کا، اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دیکھیں اس نتیجے سے، اس تکلیف سے گزرنے کے بعد ہم نے یہ سیکھا، یہ محسوس کیا ہے. وہ کیا ہے؟ میں ایک چیز جو دیکھتا ہوں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خیر ہے. بہت سارے گھروں کے چراغ گل ہوئے اس بیماری کے اندر، بہت سارے گھروں کے اندر چولہے بند ہوئے اس وبا کے اندر. لیکن ایک مشکل سے ہم باہر آئے ہیں اور ملٹیپل ٹائم باہر آئے ہیں. ہمیں استقامت رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے گا اور پھر وقت آئے گا
اور یہ ایسا چل رہا ہے. قریب سے آپ نے دو صورتوں میں موت کو دیکھا. ایک تو یہ کہ آپ کے پیشنٹ آتے رہے, دوسرے کورونا کے جو ہے آپ شکار ہیں, اور اپنے گھر والوں کے قریب بھی جانا تھا آپ کو, ان بچوں کے لیے بھی. اس کیفیت کو آپ بیان کریں. جس وقت مجھے خود فیور شروع ہوا, میں کووڈ کے اندر راؤنڈ ہی کر رہا تھا, رات کا 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا, تو مجھے شدید فیور شروع ہوا, باڈی ایک مجھ سے چلا نہیں گیا. اتنی شدید کمزوری ہوتی ہے جب کووڈ کا فیور آتا ہے. تو اسی سے مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ نارمل فیور شاید نہیں ہے, ورنہ تھکن کی وجہ سے بھی کچھ ہو رہا تھا, کیونکہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے مشکل سے نیند ہوتی تھی جن دنوں میں کووڈ میں ڈیوٹی ہم کرتے تھے. تو رات کو 2-2 3-3 بجے تک اکثر راؤنڈ ہو رہا ہوتا تھا, پھر صبح میں شروع ہو جاتے تھے. تو گھر میں ہی رہ رہا تھا, بچے بھی تھے, میری مدر شی از 70+, شی از سروائیور آف اے بریسٹ کینسر, اور ڈائبٹک بھی ہیں, اسٹروک بھی ان کو پہلے ہوا تھا. بڑا وہ ایک فیز تھا کہ یار میری وجہ سے کیا فیملی کو, لیکن پھر مجھے اللہ تعالیٰ پہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو آنا ہے تو پھر بھی آنا ہے. میرے ڈاکٹرز مجھے بہت کہتے تھے کہ سر ہمارے پیرنٹس کو ہو جائے گا, ان کو ہو جائے گا, ہماری وجہ سے نہ ہو جائے. میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہے نا, ایمان وہ دیکھنا پڑے گی, وہ بھگتنا پڑے گی. لیکن اگر میں اپنی ڈیوٹی سے پیچھے ہٹوں اس وجہ سے کہ میرے بچوں کو نہ ہو جائے یا میری وائف کو, میری مدر کو نہ ہو جائے, تو میں نے کہا یہ جو میرے پاس مریض لیٹے, میں اپنے سارے جونیئرس کو ہی کہتا تھا, میں نے کہا یہ جو مریض وارڈ میں لیٹے ہوئے نا, ان کے بچے ڈاکٹر یا نرسز نہیں ہیں, لیکن ان کو بیماری ہوئی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر تو نرسز کے اماں ابا کو بھی ہو جائے گی. تو پھر سوال کر لوں آپ سے, کیونکہ وہاں جو ہے ٹائم ہمارا جا رہا ہے اختتام کی طرف. یہ ڈائبٹیز سے اور جو لیور ڈیزیز ہیں اس سے آپ کا تعلق ہے, کہ اگر یہ ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں, ڈائبٹک ہوتے ہیں, ان پہ جلدی کیا زیادہ اثر کیا ہو سکتا ہے؟ ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھا ایک نارمل نان ڈائبٹک پیشنٹس کے, کیونکہ ان کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے, پھر ان کے اندر جو ہے بلڈ سرکولیشن جو ہے لیور بھی ڈیزیز بھی اسی طرح لیور ڈیزیز اگر کمزور ہوتی ہے تو کچھ دوائیں ہم دے نہیں پاتے ہیں, پھر ان میں انفیکشن کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, سیکنڈری انفیکشن کا اور پھر سیپسس وغیرہ کا. تو ان ڈائبٹیز اور لیور ڈیزیز والے پیشنٹ یا آرگن ڈسفنکشن والے پیشنٹس کے اندر ڈیتھ ریٹ اور کمپلیکیشن ریٹ زیادہ دیکھا ہم نے پیشنٹس میں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان علی ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن موجود رہے اور بہت سارے سوالات کے جواب دیے. آج اصل پہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ جو ان لوگوں نے خدمات انجام دی ہے اور جس طرح جان بچانے کی جدوجہد کی ہے, خدا نے ایک امتحان میں ڈالا اور اس امتحان کا انہوں نے سامنا کیا, کامیابی کے سامنے کیا, اور آج ہمارے ہیرو بن کر قوم کے سامنے سرخرو ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, اور اپنے ریکارڈ پہ ہماری تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں کہ جو انہوں نے کام انجام دیا ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہے دنیا میں. اتنی اقتصادی طور پر امیر ہیں, کبیر ہیں, ساری چیزیں ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں, لیکن ایسی جو کام انجام دیا ہے اس پر فخر بھی ہے. اور ہم امید بھی یہ رکھتے ہیں کہ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ابتلا کا, تو اس کے اندر آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے. امید کیا, ہمارا یقین ہے, کیونکہ آپ اس آزمائش سے کامیابی سے گزرے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو جن کی ترجمانی کے لیے ہم نے ایک شخص کو چنا ہے, ڈاکٹر کو, ڈاکٹر ذیشان علی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. آپ بھی یقینی طور پہ میں نے دیکھا ہے قوم کے سینوں میں, ان کے دلوں میں بڑا احترام ہے. یہ ہمارے ساتھ رہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کریں, ان کا عزم و حوصلہ برقرار رکھے, اور ہمارے لیے اس طرح لڑتے رہیں جس طرح کہ فوج محاذ پہ لڑتی ہے. انہوں نے ہسپتال میں اب ہم مقابلہ کیا ہے, موت کا سامنا کیا ہے, شہید بھی ہوئے ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ذیشان علی ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو یا ہیروز کو ہم بلائیں گے, ان سے کہانی سنیں گے, تکلیف دہ صورتحال سے جو گزرے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے میزبان جہانگیر کو, اپنے مہمان ڈاکٹر ذیشان علی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. پھر بات ہوگی, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.